नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद नूरानी साहब किबला। बहुत खूब। तू मुझे कदीर कहे, मैं तुझे बशीर कहूं। तू मुझे मालिक कहे, मैं तुझे महबूब खालिक कहूं। तू मुझे रब कहे, मैं तुझे सब कहूं। तू मुझे मुहिब कहे, मैं तुझे महबूब कहूं। तू मुझे मेरी पहचान करा, मैं तेरी पहचान कराऊंगा। बस मेरी पहचान करा, मिटाने वाले तेरी पहचान को खुद मिट जाएंगे, मैं इतना मशहूर कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक नफसियाती बात अचानक दिमाग में आ गई। एक नजर तो मेरी इस घड़ी पर भी है और दूसरी नजर इस सुहानी घड़ी पर भी है, और दोनों के बीच में ये मैं बिल्कुल किस्मत पड़ी है। बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। जब चाहने वाला अपनी चाहत को, मैं आपके बारे में कह रहा हूँ, एक मुहिब, एक लवर अपने बिलवेड को जब कोई हुक्म देता है, लवर अपने बिलवेड को हुक्म देता है तो क्या ऐसे देता है? खा, पी, ऐसे कहेगा? उसमें प्यार होगा ना। बेशक। तो आओ उर्दू जबान में उस लफ्ज़ कुन, ये तो अरबी में क्या है, सिर्फ कुन, लेकिन उर्दू बड़ी मीठी जबान है। उर्दू ने इस कुन के कई माने निकाले। कहने वाला सिर्फ रब नहीं है, अपने महबूब का आशिक है, उसका चाहने वाला। बेशक। सुभान अल्लाह। लहजा क्या हुआ होगा इस कुन का? कुन हो जा नहीं, कुन हो तो सही। तवज्जो चाहिए, लहजे की बात कर रहा हूँ, वो ये भी तो फेले अम्र है। बहुत। अरे बस हो तो सही, हो के दिखा तो सही, मेरी पहचान करा तो सही। अरे मैं तेरी आंखों को माज़ागल बसर की तनवीर बख्श दूं, बहुत। मैं तेरी जुल्फों को वल्लैल की तौकीर बख्श दूंगा। मैं तेरे चेहरे को वो शम्स की ताईद अता कर दूंगा। मैं तेरे सीने को अलम नशरह की तफसीर बना दूंगा। अरे मैं तेरी जबान को वो मा यंतिकु अनिल हवा, तेरे कल्ब को यासीन, तेरे वजूद को ताहा, और तेरे कदम को ला उक़सिमु बिहाज़ा वाला की ताईद से बख्श दूंगा। मैं तुझे इतना बेमिसाल, इतना ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इतना ऑसम, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, बल्कि अति सुंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा बेमिसाल बना दूंगा कि दुनिया जब तुझे देखेगी तो कहेगी कि जब बनने वाले का ये हाल है तो बनाने वाले का हाल क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। एक हिकमत की तरफ अपने तो अपने, खुद इन्होंने भी जी। मैं कहा ना, मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता किसी का नाम लेकर, बस इन्हों कह दूं समझ जाओ। इनके एक बहुत बड़े मौलाना ने कहा, क्या कहा? एक हिकमत की तरफ इशारा किया कि महबूब अगर ना आए तो यकीनन हम खुदा को ना पाए हो। क्या बात है, बहुत खूब। और कहते लिखते हैं कि अब हम नबी के लिए अपना तन मन धन न लुटाएं तो फिर क्या लुटाएं? क्या बात है। हमें जिस नबी ने जमीन पर रहकर जमीन वालों को अर्श वाले से मिला दिया, अगर वो मदीने में रहकर हमको मदीने से मिला दे तो पहली मखलूक जिसे अल्लाह ने बनाया उसने दोनों आलम का मुशाहिदा करना शुरू किया। सुभान अल्लाह। बेशक। रब की वहदानी, वो कहां से, वो पहली मखलूक की तरफ जो उन्होंने इशारा किया है उस तरफ सूफिया किराम ले जा रहे हैं। जोर से बोलो, इधर मेरी तरफ देखो। कुन्ना कहा था, जुमला दे रहा हूं, कुन्ना कहा था, तब तक मुजर्रद हमद थी। बहुत। हमदे मुजर्रद, अल्लाह ही अल्लाह और कुछ न था, सिर्फ और सिर्फ हमदे मुजर्रद। मगर जब कुन कह दिया तो वही हमद मोहम्मद बन गया। बहुत खूब। वही हमद मोहम्मद बन गया। अल्लज़ी हुमिद हमदन बाद हमदिन व मर्रतन बाद मर्रतिन व कर्रतन बाद कर्रतिन। या अल्लाह, ये सब किताबें तुम्हारी लाइब्रेरी में नहीं है क्या? रखो, ये नहीं कि इतना छुपाए दो इतना रख लो, ये मिक्सिंग ना करो भाई, क्या बात। सब रखो। अल्लज़ी हुमिद हमदन बाद हमदिन व मर्रतन बाद मर्रतिन व कर्रतन बाद कर्रतिन।
ایک صاحب کہنے لگے ہمیں یہ بھی سنیوں کی عجیب لاجک ہے، نور پہلے بتاتے ہیں، جسم بعد میں بتاتے ہیں، جبکہ یہ حدیث ایسی ہے وہ ایسی ہے، تو چلو لاجک کی بات کرتے ہیں۔ واہ، اور میں اسے لاجک سے سمجھاتا ہوں، سبحان اللہ، اور پھر یہیں سے پلٹتا ہوں اور سارے سوالات کا جواب انشاءاللہ اسی میں مل جائے گا۔ 29 رمضان میں کیا حال ہوتا ہے روزے والوں کا معلوم ہے نا؟ سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایک دن اور دے دے مولا۔ واہ، ان کے ہاں تو جیسے پہلے سے پلان رہتا ہے کہ 29 سے 30 نہیں کرنا، بلکہ سعودیہ میں کبھی کبھی چوک جاتے ہیں 28 ہو جاتی ہے۔ 29، اے اللہ ایک دن اور دے دے مولا، ایک دن اور دے دے، 11 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا اس رمضان کے لیے، اللہ ایک دن اور دے۔ اور جو روزہ نہیں رکھتا وہ 4 ہی بجے سے مسجد کے مینارے پہ کھڑا ہے۔ امام صاحب نے دیکھا، جلال میں آئے، کہا ادھر، چائے سے زیادہ کیتلی گرم، کیا بات، چائے سے زیادہ کیتلی۔ ابے تو اوپر سے دیکھ رہا، سورج کو ڈوبنے تو دے تب نہ چاند دکھے گا۔ کہا امام صاحب کنٹال گیا 29 دن، کہا کنٹال گیا، توبہ کر، استغفر اللہ، کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا معاف کیجئے۔ شرمندہ ہو کے نیچے اترا، امام صاحب نے ڈانٹا اور کہا سن، ابے تجھے اتنی پریشانی کیا ہے، تو چھپ چھپ کے کھاتا تھا، تو اتنا اوپر سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بھی بدبخت کہتا ہے اسی لیے تو میں پریشان کہ 29 دن چھپ کے کھایا ہے، اب ایک دن ذرا کرلا اسٹریٹ پہ نکل کے کھایا، سینہ تان۔ بہرحال مغرب کا وقت ہو گیا، کہیں سے کوئی شہادت نہیں، کہیں سے کوئی شہادت۔ مغرب کی نماز ہو گئی، سب کچھ ادا ہو گیا، سارے نمازی اپنے گھر چلے گئے، کوئی تصدیق نہیں۔ 7 بجے کے آس پاس 2 آدمی آئے، امام صاحب اعلان کر دیجئے۔ امام صاحب نے کہا اعلان کر دیجئے، کیا چاند ہو گیا؟ کیا کہاں ہو گیا؟ تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں، سنا ہے، سنا۔ امام صاحب نے کہا اچھا یہاں تشریف رکھیے، سننا ہے۔ 15 منٹ کے بعد 2 آدمی اور امام صاحب اعلان کر دیجئے۔ مولانا سعید کے پاس آئے، ان کے پاس آئے، اعلان کر دیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے دیکھا؟ دیکھا تو میں نے بھی نہیں، سنا ہے۔ کہاں سنا ہے؟ کہا تھانے میں۔ تو جو تھانے میں عید کر لینا، ویسے بھی تھانے کون جانا پسند کرتا ہے؟ کلیان میں جاؤ، وہاں جا کے عید کر لو، بھیونڈی میں جاؤ وہاں کر لو۔ سلسلہ چلتا رہا، عشاء کا وقت ہو گیا، پھر تراویح۔ امام صاحب نے سوچا کہ یار ہو جاتا چاند تو اچھا تھا، کم سے کم تراویح سے راحت تھی۔ ہاں ہم لوگ تو 20 والے ہیں نا، 20 پڑھتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھتے ہیں، اتنے احمق لوگ ہیں، ان کو میں کیسے سمجھاؤں؟ کہتے ہیں 8، استغفر اللہ۔ اے بھیا اگر 8 ہے تو مکے میں کہے 62 ہے، مسجد حرام میں پڑھے 20 اور یہاں کہو 8۔ ارے تمہیں کیا بات ہے، واہ، جاؤ باللہی ہے چاٹ، کھاؤ وہیں پڑھو 8۔ یاد رکھنا اسلام میں سب سے بڑے اصل کا نام قرآن، بے شک۔ کوئی قرآن سے دلیل نہ ملے تو حدیث ہے، حدیث میں تطبیق نہ ہو تو اجماع ہے، اجماع امت جس پر امت کے زیادہ تر علماء جمع ہو جائیں وہی اجماع ہے۔ اور سنو میرے نبی کی بشارت، اٹھا کے دیکھ لو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا، سرکار یہی فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میری امت کا اجماع جو ہے کبھی غلط پہ نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہم تو وہ کہ کمرے میں بھی پڑھے تو 20، مسجد میں بھی پڑھے تو 20، گھر میں پڑھے تو 20، اور کعبے میں مولا کے در پہ پڑھے تو 20۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی نا کہ چلے میں پڑھے 8 اور وہاں اب عرفات کے قریب جائے تو 20۔ یہ ڈبل شیپ بند کرو، واہ، اور اسی کو اپناؤ جسے سنت نے اپنایا۔ سبحان اللہ۔ آؤ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، پھر ذہن کو وہیں لے۔ 10 بج گیا تو مؤذن بالکل کنٹال گیا تھا، بمبئی کی زبان میں کنٹال گیا۔ امام صاحب اب دروازہ بند کیجئے، سب سننے والے آ رہے ہیں، لگتا ہے ایک سحری اور کرے پڑی۔ امام صاحب نے کہا ہے بھیا مغرب بعد سے لے کے اب تک ہم لوگ صرف چائے اور 20-20
बिस्कुट उसी पे बैठे हैं और तुम कह रहे बंद करो, अरे यार 15-20 मिनट और रुक जाओ, शायद कोई देखने वाला आ जाए। हाँ, बहुत खूब। शायद कोई देखने वाला आ जाए। ठीक है, रुकते। और यही हुआ, जैसे ही रुके तो दो आदमी बाशरा दाढ़ी रखे हुए, सर पे सुन्नत सजाए हुए। हमें जो सुन्नत सजाए सर पे उसे चढ़ाओ मत यार, अजीब दौर आ गया। ये सब कहना बड़ी बेहयाई है। किसी को तुम कबूतर कह देते हो, किसी को तोता कह देते हो, ये देखो होता क्या है। चलता फिरता गुंबदे खजरा कहीं नजर आ जाए, खामोश न रहो, मोहब्बत से उसे दुआएं दे दो। अपनी अपनी मिल्लत को स्थापित करो। दुश्मन बहुत फैल चुके हैं। पूरी जिंदगी के साथ मैं बिल्कुल खलते मबहस ना हो गुफ्तगू, इसलिए कह रहा हूँ। 10:15 बजे दो आदमी आए, बिल्कुल चेहरा चमक रहा है, सुन्नत नजर आ रही। तो इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। तो इमाम साहब परेशान बैठे थे पहले से, कहें क्या आप लोगों ने भी सुना है? क्या नहीं, हमने सुना नहीं, हमने देखा। हाँ, बहुत खूब। क्या कहा? इतना सुनना था, तब तक इमाम साहब ने रजिस्टर उठाया, किताबुल काजी इलल काजी, एक गाड़ी थाना, एक गाड़ी भिवंडी, एक गाड़ी मालेगांव, एक गाड़ी नासिक, एक गाड़ी सूरत, दौड़ा दिया। ऐलान हो गया कि बंबई में तस्दीक हो गई, देखने वाले ने शहादत दे दी, गवाही हो। वाह। 15-20 मिनट के बाद दो आदमी और आए। इमाम साहब ऐलान। अब दरवाजा बंद हो चुका था। क्यों? क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। वाह, बहुत। इमाम साहब ने कहा, मौज़िन साहब दरवाजा बंद करने की बड़ी उलझन थी ना, बंद कर दो, गवाही हो गई, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। और जब वो आया तो उसने खटखटाया, दरवाजा खुला तो कहा, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। इमाम साहब ने क्या, तुमने देखा है? कहा नहीं देखा नहीं, मैंने सुना। तब तक तो इन्होंने अपनी छड़ी उठाई, का बेवकूफ, अबे सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? क्या बात है। अब तेरी गवाही नहीं मानी जाएगी, अब तो देखने वाला आ गया। सुभान अल्लाह। शहादत का दरवाजा बंद तो बिला तस्बीह अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, उसकी तौहीद को बयान करने के लिए, रुश्द व हिदायत का पैगाम लेकर कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन आए। सबने अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, शीश ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा क्या आपने देखा है? कहा नहीं, हमने देखा नहीं, हमने सुना है। फिर इब्राहिम आए, कहा ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के खलील, क्या आपने देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। इस्माइल आए, मैंने सुना है। मूसा आए, कहा मैंने बात किया है लेकिन देखा नहीं, सिफत की तजल्ली, वो भी कोहे दूर पे, मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना है। फिर जनाब ईसा अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। मगर जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, इमामुल अंबिया, जब जमीन पे कदम रखा और 40 साल के बाद फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलाने नबूवत किया, अपनी कौम से कहा अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो उतबा शैबा और पूरी कौम ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तूने भी सुना है? तो आपने फरमाया नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा काल फरज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाँ, या रसूल, बहुत खूब। मैंने सुना, जैसे ही कहा इन्नी शाहदतु, मैंने देखा, आवाज आई ऐ फरिश्तों सुनो मेरा ऐलान, अब मैं नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूँ। अब तक खुला इसलिए था कि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद इसलिए कर रहा हूँ कि देखने वाला आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। या रसूल, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब सब कुछ हो गया, दरवाजा बंद हो गया,
تو 1200 سال کے بعد، کئی سال سے بعد، پنجاب کے قادیانی ایک ساتھ پیدا ہوئے، ماں باپ نے نام غلام رکھا اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اپنی پنجابی قوم سے کہا کہ میں غلام مرزا احمد قادیانی یہ ہوں اور باز اللہ کا نبی۔ اور سنو، کہو لا الہ الا اللہ۔ پنجابیوں نے پوچھا کہ مسٹر قادیانی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے سنا۔ کیا بات، کیا کہا؟ میں نے سنا۔ تب تک سنیوں نے ڈنڈا اٹھایا، کہا مردود چل پھوٹ، ابے جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والا آ گیا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول، بہت خوب، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ فرام دا بگننگ نبی رحمت للعالمین، سبحان اللہ، بڑی تیزی کے ساتھ میں 7-8 منٹ میں بہت تیزی کے ساتھ میں رحمت للعالمین کی دوسری ترکیب پیش کر دوں، بہت خوب، تاکہ جو 1-2 سوال اور رہ گئے ان کا بھی جواب آ جائے۔ اجازت ہے؟ جی۔ پہلا سوال تو آپ نے سمجھ لیا، ترکیب نحوی یہ ان کی ترکیب ہے جنہیں ہم بھی مانتے ہیں اور لگ رہا ہے جاگ رہے ہیں، سبحان وہ بھی مانتے ہیں، بس وہ سے کام چلاؤ۔ اور میں جلسے کے بعد بھی وہی کہا کرو یار، سننی بڑا ہوشیار ہے۔ ترکیب ثانی سنو، علماء کی توجہ چاہو۔ سبحان اللہ، اب آپ چاہے سنو چاہے نہ سنو، یہ اتنا حصہ علماء کے لیے۔ پہلی ترکیب کیا تھی؟ ارسلہ فعل سے رحمت مفعول لہو واقع ہے۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ دوسری ترکیب کہ یہ جو ارسلناکا میں ضمیر خطاب ہے، کیا ہے؟ اس ضمیر خطاب سے رحمت مفعول لہو نہیں بلکہ حال واقع ہے۔ کیا واہ، سبحان اللہ، ایسی صورت میں یہ ارسلناکا کا یہ ضمیر خطاب اس حال کا صاحب حال، جسے علماء کو سمجھانے کے لیے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے ذوالحال کہا جاتا ہے۔ تو ضمیر خطاب ذوالحال ہے اور رحمت کیا ہے؟ حال ہے۔ ایسی صورت میں تقدیر عبارت ہوگی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اب ان کا کام ہو گیا، اب آپ توجہ دیجیے، توجہ زندگی کے ساتھ۔ ویسے ان کو بھی سب کی ضرورت نہیں تھی، ان کی آڑ میں ہم کسی اور کو سنا رہے تھے، ہمارے سنی علماء سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ بہت رحیم للعالمین ترجمہ کیا ہوا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے صرف رحمت نہیں بلکہ رحم کرنے والا بنا کے بھیجا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بنا کے بھیجا، رحم کرنے والا۔ بھیا یہ معاف کرنا میں نے نہیں کہا، یہ انہوں نے کہا ہے جنہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ اور واہ، سبحان اللہ، جواب نہیں، بہت اے محبوب، ہم نے آپ کو رحم کرنے والا، I sent you as a not mercy, merciful، رحم کرنے والا بنا کے بھیجا۔ اور رحمت خاصہ نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، وہ نہیں، رحمت عامہ، بے شک سب پر رحم کرنے والا بنا کے بھیجا۔ اس انداز سے بھیجا کہ میں تجھے دیتا رہوں، تو لوگوں کو دیتا رہے۔ بہت خوب، میری نظر قدرت تجھ پہ رہے، تیری نظر رحمت سب پہ رہے۔ بے شک، تیرا دینا ہی تو میرا دینا۔ اسی کمپنی کا موبائل اچھا ہوتا ہے جو کمپنی اچھی ہوتی ہے۔ اے محبوب، تم سے کسی کو ملا تو تیرے رب سے مل گیا۔ بے شک۔ آئیے مسکرا کے سنیے گا۔ اچھا، آپ ہر حافظ کو حافظ کہتے ہیں؟ جو واقعی حافظ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجرات وغیرہ میں تو نہیں، لیکن یو پی میں داڑھی رکھو حافظ جی نام پڑ گیا، اور تھوڑا چلے جاؤ روہیلا میں داڑھی رکھو تو ملا جی نام پڑ گیا۔ حالانکہ ملا، اللہ اکبر، آج کے زمانے میں ملا کی اسٹیٹس پہ کوئی عالم بن ہی نہیں پا رہا۔ کیا بات، اسی لیے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ عالم بنے، فقیہ بنے، جانے کیا بنے، احمد رضا نہ بن سکے احمد رضا کے بعد۔ کیا بات ہے، بہت خوب، احمد رضا نہ بن سکے احمد رضا کے، بہت خوب۔ تو ملا ہونا مطلب علم کا سمندر ہونا۔ بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں ایک دم، بلکہ سمٹ ہی گئی، اور لائن اور آرڈر کو میں بہت اچھے انداز سے سمجھتا بھی ہوں، فالو بھی کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ بات کو بالکل سمیٹ دوں۔ توجہ ہے نا؟ ایسے ہی ہم ہر عالم کو عالم نہیں کہتے، صرف اسی کو عالم کہتے ہیں جس نے مروجہ درس نظامیہ کے حساب سے فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری تک پڑھا۔
اب اگر کوئی صاحب عالم نہ ہو اور عالم بن کے 40 دن کے چلے پہ لے جائیں کیا بات ہے. تو یہ چلہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ جانے حضرت موسیٰ نے کی قوم نے بھی چلہ کیا تھا اور جناب موسیٰ نے بھی چلہ کیا تھا. وہ تو طور پہ گئے نور لے کے آ گیا اور یہ سامری کی چکر میں پھنس کے بچڑے کی پوجا کرنے لگے. 40 دن نبی سے دور نہیں رہ پائے, برباد ہو گئے. تو چلہ برا نہیں ہے, چلے کو کبھی برا نہ کہا کرو, جگہ بری ہوتی ہے. اگر ان کے اجتماع میں جاؤ گے تو بندر بن جاؤ گے اور مخدوم پاک کے در پہ جاؤ گے تو قلندر بن جاؤ گے. بہت خوب, سبحان اللہ, بہت خوب. یا رسول اللہ. تو مطلق چلہ برا نہیں جی, بہت بہت خوبصورت. تو مسکرا کے جب فریش ہوئے ہو تو سمجھتے چلو. لیکن اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا عالم تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا پڑھا ہے. عالم کہہ دیا ہم سمجھ گئے اس نے سب پڑھا. ایسے ہی ہر پھول کو ہم لوگ گلاب نہیں کہتے, اسی کو کہتے ہیں جس میں گلابی رنگ ہے, گلابی سگندھ ہے, گلابی ترنگ ہے. ایک ہوتا ہے بنگال بہار کے بارڈر پہ مالدہ سائیڈ میں ایک گلاب اتنا بڑا, اور جیسے ہی ناک سے لگائے پول کھل جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بڑے بوڑھے کہتے ہیں یہ جنگلی گلاب ہے, دکھتا ہے لیکن مہکتا نہیں. لیکن کسی پھول کو اگر ہم نے گلاب کہہ دیا that's all, پھر ہم اسے ناک سے نہیں لگائیں گے, ہم سمجھ جائیں گے جب یہ گلاب ہے تو گلابی مہک بھی ہوگی. سبحان اللہ. ایسے ہی بلا تشبیہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین, بہت خوب, اور اس ترکیب نحوی کے اعتبار سے وہ رحم کرنے والے کیا ہے, تو رحم کرنے کے لیے جو جو ضروری ہے وہ میرے آقا میں ہے بے شک, اور ہونا بھی ضروری. اب اگر وہ چیز نبی میں نہیں تو نبی رحم کرنے والے نہیں ہو سکتے, اور رحم کرنے والے ہیں یہ بندوں نے نہیں مولا نے کہا. بہت خوب. تو آؤ ڈھونڈو وہ چیز کیا ہے. تو سنو, رحم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. مردہ تو یار خود محتاج رحم ہوتا ہے, اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی آوے 2-4 پارا پڑھے اس کا کام ہو جائے. کیا بات ہے. کسی پہ رحم, ہاں اگر کسی درگاہ سے رحمت کی برسات دکھ رہی ہے, رحم اور کرم کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں, تو سمجھ جانا یہ مردہ نہیں قبر میں زندہ. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. جواب نہیں, بہت خوب. ان کی عقل پہ تو ماتم کرو, ماتم جائز ہوتا تو ضرور کر دیتا. ان کی عقل پہ کہتے ہیں حضور جاتے ہیں قبرستان میں, کہا سلام نہیں کیا. ارے بدبختوں, اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہو, حدیث بھی نہیں جانتے. اٹھا کے دیکھ لو بخاری کتاب الجنائز, اٹھا کے دیکھو. اللہ کے رسول نے قبرستان احد میں قدم رکھا, اپنے چچا کے قبرستان جہاں امیر حمزہ آرام فرما رہے ہیں, اور قدم رکھتے ہی کیا کہا, اٹھا کے دیکھو نا کتاب. بولنے سے کام تھوڑی چلتا ہے, ماں کا دودھ پیا ہے تو دکھا کے بتاؤ. واہ, بہت خوب, سبحان اللہ. قدم رکھا اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور, بہت خوب. انتم السابقون ونحن انشاءاللہ بكم لاحقون. پوری روایت چھپائی دیتے ہیں, کتنا بڑا ہاضمہ ہے. حضور نے کہا سلامتی ہو تم پر اے قبر میں لیٹنے والوں اہل القبور, تم خوش نصیب ہو پہلے چلے گئے, میں بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والا ہوں. بہت خوب. کہتے سلام نہیں کیا. جانتے کیوں انکار کرتے ہیں سلام سے؟ اس کی ایک وجہ بتاؤ. انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اگر حضور کا سلام ثابت ہو گیا تو ان مردوں کا سننا ثابت ہو جائے گا. اندر کا یہ پرابلم ہے. اور میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں وہاں نہ اوپر کی چیز چھپاتے ہیں نہ نیچے کی. بے شک, اس لیے دونوں بات سن. سبحان اللہ. قدم رکھا, نبی نے سلام کیا. سلام کیا کہ نہیں کیا؟ جی. سلام کیوں کیا؟ کیونکہ قبر میں لیٹنے والے سن رہے تھے. بے شک. حضور کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتے ہیں. ہاں, نان سنس کام کی کوئی گنجائش ان کے یہاں نہیں. وہ رحمت والے مصطفیٰ. سلام کیا کیوں؟ کیونکہ انہیں سننا تھا, اور انہوں نے سنا اور سن کر جواب دیا.
جواب دیا کہ نہیں؟ جی میں تبھی تو نبی نے سلام کیا. اب جملہ دیتا ہوں, پسند آ جائے تو دعا دینا, زندگی کے ساتھ دعا دینا, تیرا کام ہو جائے گا, میرا نام ہو جائے گا. کیا بات ہے. توجہ چاہوں گا کہ نبی نے سلام کیا, امتی نے سن کے جواب دیا. ان بے وقوفوں سے کہو کہ جب قبر میں لیٹا غلام امتی اپنے آقا کا سلام سن سکتا ہے, اگر ہم غلام اپنے آقا کو سلام کریں تو وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ تال بلند علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان, واہ, بہت خوب. میں کسی تفصیل میں وقت ہو گیا ہے, 2 منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں. تو رحم کرنے کے لیے زندگی, بولو زور سے, سگنل پہ وہی فقیر جاتا ہے پیسہ مانگنے جو ڈرائیور زندہ. یہ تھوڑی نا کہ مردہ سمجھ کے جا رہا ہے. تو زندگی ضروری, قرآن نے کہا نبی رحمت للعالمین, رحم کرنے کے لیے زندگی ضروری. ہم سمجھ گئے کہ وہ مدینے میں بھی زندہ, سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. ارے تبھی تو ہمارے زندہ امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت حقانیت کی جان, سنیوں کی شان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیٹ ٹھوکتے ہوئے اعلان کیا تو یوں کہا, یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھو جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان. میرا حال تو یہ ہے کہ جب وہ اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے نا بڑا جذباتی ہو کیا جاتا ہے. بات ہے, بے شک. میں نے جب سن 2003 میں میدان خطابت میں قدم رکھا, تبھی میرے والد صاحب نے جو مجھے تلقین کی, تلقین اول ہی یہ تھی کہ وہ تقریر نہیں, وہ جلسہ نہیں جہاں احمد رضا کا رنگ. بہت خوب ہے, سبحان اللہ, بڑا سبحان. جذباتی ہو جاتا ہوں, اور جذباتی ہونا بھی بڑا فطری ہے. جی, فطری ہے, اور فطری اس لیے ہے کہ کوئی محب اپنے محبوب سے لڑتا نہیں, اور نہ محبوب اپنے محب سے. لور بی لوڈ سے نہیں لڑتا, بی لوڈ لور سے نہیں لڑتا, کہنا لڑانے والوں سے. ہاں, تھوڑا اپنوں کی بھی اصلاح ضروری ہے. کچھ اینٹی بایوٹک ہو تو کچھ اور بھی ہو. کیا بات. کہہ دینا لڑانے والوں سے کہ لڑا لڑا کے تم کٹ مٹ کے ختم ہو جاؤ گے, کہ چوچا کو بریلی یا مرہرہ سے الگ نہ تیرے باپ میں دم ہے نہ تیرے دادا میں دم ہے. اللہ کی عزت کی قسم, ارے جس طرح زمانہ قیس کو لیلا سے الگ نہ کر سکا, اسی طرح احمد رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ. بہت خوب, بہت خوب, یا رسول, سبحان, بہت خوب, سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت. جی تو چاہ رہا تھا کہ سب کچھ اب یہیں سے ڈائیورٹ ہو جاؤں اپنے جذبات کو کرتے ہوئے, لیکن میں اس وعدے کے ساتھ بات کو ختم کروں گا کہ پھر کبھی آپ نے یاد کیا اور جلسے کا نام جشن اعلیٰ حضرت رکھا تو میں بتاؤں گا عاشق نے تو اپنا حق ادا کر لیا ہے, اب معشوق اپنا حق ادا کر. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وعدہ ہے جشن اعلیٰ حضرت جلسے کا نام رکھنا, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. اور بمبئی میں تو خیر, بمبئی میں تو دودھ میں پانی ملاتے ہیں نا, لیکن ہم لوگ جہاں کے رہنے والے ہیں اتر پردیش, وہاں دودھ میں کوئی پانی نہیں ملاتا, وہاں پانی میں دودھ ملاتا ہے. تو ان سے کہو وہیں ملاؤ, بمبئی میں آ کے نہ ملاؤ. تو پوری زندگی کے ساتھ کبھی انشاءاللہ صرف اہل اعلیٰ حضرت چلے گا. ابھی آئیے تیزی کے ساتھ, رحم کرنے کے لیے زندگی ضروری ہے مگر کافی نہیں. بہت خوب, بات کو سمیٹ دیا. جی, کافی نہیں, رحم کرنے کے لیے جانکاری بھی ضروری. ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج تب کرے گا نا جب ڈائیگنوز کرے. ہاتھ ادھر نبض پر انگلی رکھی نہیں, دوا دے دیا, کیا حشر ہوگا؟ پتا چلا تھا کھانسی لے کے گیا, بخار لے کے لوٹ.
اور اسی حکیم کی طرح وہ ہوگا جو قبرستان میں جاتا تھا تو چہرہ چھپاتا تھا. کسی نے پوچھا مردوں سے زندوں سے نہیں شرماتے, مردوں سے شرماتے ہو؟ تو ہاں اس لیے شرماتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر میری ہی دوا سے مرے ہیں. وہ حکیم صاحب کا پرابلم کیا تھا؟ علاج کرنا آتا تھا مگر بغیر تشخیص کے علاج کرتے. کسی کو 100 روپے کی ضرورت ہے اور آپ نے 2 روپیہ دے دیا, کام چلے گا اس کا؟ نہیں ہوگا نا. تو کیا سمجھے آپ مسکرا کر کہ کسی کی سمسیا کا سمادھان کرنے کے لیے اس سمسیا کا جاننا ضروری. بے شک کسی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کی نیڈز, اس کے ڈیزائر, اس کی ایمبیشنز کو سمجھنا ضروری. کسی کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کے سرکمسٹانسز کو جاننا ضروری. کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کی ضرورت جاننا ضروری. اور نبی رحمت للعالمین یعنی مددگار, مطلب یہ ہے کہ رہتے تو مدینے میں ہے مگر جانتے ہر دل کے سینے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. سب پتا ہے ہماری ضرورت ہے, تبھی تو وہ رحمت للعالمین ہے. یہی تو علم غیب پاک حبیب ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں, موتا میں کیا ہو رہا ہے نبی آنکھوں دیکھا. بے شک, سبحان اللہ. جو نبی مدینے میں رہ کر اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھ کر قیامت کے حالات بتا دے, اگر وہ تیرے دل کی بات بتا دے تو حیرت کیا بات ہے. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی نبی کا علم غیب ہے. بے شک یہ نبی کا علم غیب ہے. اور سنو, یہ بھی کافی نہیں. 2 دوست ہیں, سمٹ گئی ہے بات جی. 2 دوست ہیں, ایک جو ہے دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے. ایسی گھنشٹ مترتا, زبردست بیجوڑ دوستی ہے. مگر ایک دوست کو سپریم کورٹ نے سزائے موت دے دی. کیا دے دی؟ سزائے موت. ایک دم بات فائنل ٹچ ہے, اور یہ فائنل ٹچ دل میں اتر جائے تو سمجھ جاؤ ادھر ٹچ ہوا ادھر حج ہوا. واہ, بالکل عظمت پہ آ رہا ہوں, تیزی کے ساتھ آ چکا, بلکہ ختم ہو گیا ایک دم زندگی کے ساتھ. سنیے گا, 2 دوست ہیں, ایک کو پھانسی کی سزا ہو گئی, دوسرا دوست مدد کر پا رہا نہیں, کر رہا نا, زندہ ہے پھر بھی مدد نہیں کر پا رہا. کیا بات. پریشانی پتا ہے پھر بھی بولو زور سے, مدد نہیں. بغیر مائک سے زور سے بولنے کوئی پرابلم نہیں, مائک میں پرابلم. جی ہاں, زور سے بولنا. مدد نہیں کر پا رہا, نہ زندگی کام آئی نہ جانکاری کام آئی. کیوں؟ کیونکہ پاور لیس ہے. کیا بات. قدرت نہیں, اختیار نہیں, مائٹ نہیں, اور نبی رحمت للعالمین. ہم سمجھ گئے کہ میرے نبی کی رحمت برملا اعلان کر رہی ہے کہ اے میرے غلاموں, مجھے پاور لیس نہ سمجھنا. میں مدینے میں رہ کے اتنا پاور والا ہوں, اتنا پاور والا ہوں کہ موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا, چشمہ جاری ہو گیا. ارے مجھے تو ڈنڈا بھی نہیں مارنا پڑا, میں نے تو انگلی سے دھارا جاری کر دیا. تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. میرے پاس اب نعرے کا وقت سماپت ہو چکا, آپ کو لگانا ہو لگا. اسٹیج سے کوئی نعرہ نہیں, بالکل بات 2 منٹ میں سمٹ گئی. میں اتنا پاورفل ہوں کہ ابن مریم جناب عیسیٰ نے ایک مردے کو, جو ایک زندہ تھا, جو جس کی روح نکل گئی مردہ ہو گیا, اس کی روح کو شریر میں, یعنی ایک ایسے شریر میں جو پہلے آتما یکت تھی, مکت ہوا, پھر اسے آتما یکت بنایا, یعنی شریر میں نکلی ہوئی روح کو پلٹایا. یہ تو عیسیٰ کا پاور اور میرا پاور دیکھ. میں نے تو اپنے دشمن ابو جہل کی مٹھی میں قید بے جان کنکری سے بھی کلمہ پڑھوا دیا. ایک نئی روح ظاہر کر دی. اور جب تک ابو جہل کی مٹھی میں وہ کنکری قید تھی, چپ تھی. جب تک چپ تھی قید تھی. دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں, جب تک چپ تھی قید تھی, اور جیسے ہی نبی کی بولی کھل گئی, آزاد ہو گئی. تو سنیوں, تم جب تک چپ رہو گے ان کی دھوس میں زبردست پھنسے رہو گے. بولنا ہے تو کھل کے بولو یار
قید خانے سے آزاد ہو رہا. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. حضرت اعلی حضرت. لاسٹ پوائنٹ. یہ بھی کافی نہیں, یہ بھی کافی نہیں. دو دوست ہیں, ایک رہتا ہے بمبئی میں, دوسرا رہتا ہے سین فرانسسکو میں. میں مانتا ہوں کہ سائنس نے بہت ڈیولپمنٹ کر لیا, مگر اتنی ترقی سائنس نے نہیں کی. اتنی ترقی سائنس نے نہیں کی ہے کہ بیٹھے بیٹھے مسافہ بھی ہو جائے اتنی دور سے. ہر طرح کی مدد اتنی دور سے نہیں ہو سکتی. واہ. کیا سمجھے مسکرا کے کہ مدد کے لیے, رحم کے لیے قریب ہونا. اللہ کرے بات دل میں اتر جائے. بہت قریب ہونا. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں قریب ہونا ضروری ہے. جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ قریب وہ سب سے بڑا حبیب. اسی قربت کو علماء اپنی زبان میں حاضر و ناظر کہتے ہیں. نبی قریب ہے کیونکہ حاضر ہے, قریب ہے کیونکہ ناظر ہے. وہ چاہے مدینے میں ہو, چاہے بدر احد خیبر و خندق میں ہو, وہ کل بھی قریب, آج بھی قریب. اگر نہ دکھے تو اٹھا قرآن دیکھ, رب تعالیٰ فرما رہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ارے دیکھ لے رگے جا سے زیادہ میرا حبیب تجھے قریب نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک منٹ ایک بات اور کہہ دوں تب صلاۃ و سلام. اور میں چاہتا ہوں صلاۃ و سلام بڑی مستی سے پڑھو. یہ سنا ہے نا نبی کے جسم کو سایہ نہیں. جی. جس نے سن کے بھی نہ سمجھا, سمجھ جا اسے کچھ آیا نہیں. کیا نبی کے جسم کو سایہ نہیں. بہت خوب. یہ حدیث ہے, لا ظل لہ, حضور کے جسم کا سایہ نہیں. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں کہ ایک چیز ہے سافٹنس. یہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں سائنس کے یا پھر بوٹنی کے بھی توجہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ کرشی سے بھی متعلق بات نکل آئے, اور بالخصوص فلسفے کے پوری توجہ ہونی چاہیے. فائنل ٹچ دے رہا ہوں. سایہ نہیں نبی کے جسم کو. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہے لطافت اور ایک ہے کثافت. مثال کے طور پر یہ میرا منہ ہے نا, اگر لقوہ نہ لگے تو اس کا جو مکان ہے وہ یہ ہے کہ ناک کے نیچے ہے, ٹھڈی کے اوپر ہے, دو گال کے بیچ میں. یہ نہیں ہلے گا, یہ جہاں ہے وہیں, کیونکہ کثیف ہے, ہارڈ ہے. لیکن اس سے نکلنے والی آواز لطیف ہے. کیا ہے؟ سافٹ ہے. اتنی سافٹ کی جہاں تک پہنچاؤ پہنچ جائے, اور اس مائک کے ذریعے اللہ جانے کہاں کہاں پہنچ جائے. بے شک. ایسے ہی یہ نظر, یہ آنکھ ماتھے کے نیچے ہے, یہ چیکس کے اوپر ہے, دو کان کے بیچ میں آنکھ ہے, یہ نہیں نکل رہی ہے, لیکن اس سے نکلنے والی نظر جہاں تک اثر ہے وہاں تک بے شک نظر ہے. ایسے ہی جسم کا ایک مکان ہے, اس کا حیز طبعی ہے, جو جسم حاوی کے سطح باطن اور جسم محوی کے سطح ظاہر سے مماس. میں یہاں ہوں تو وہاں نہیں, وہاں ہوں تو وہاں نہیں, وہاں ہوں تو وہاں نہیں, کیونکہ میرا یہ مکان ہے, جہاں ہوں یہی میرا جسم ہے. جسم ایک جگہ مگر سایہ اتنا لطیف کہ کوئی صاحب اپنے سائے کو اپنے پیر سے مارے تب بھی سایہ قیامت کے میدان میں آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا. 12 بجے آدھا ہوتا ہے, 2 بجے اور بڑھتا ہے, اور 3:30 بجے تک ڈبل ہو جاتا ہے. اتنا لطیف کہ جسم تو وہی ہے مگر سایہ بڑھتا گھٹتا ہے. تو توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے, اللہ کرے بات دل میں اتر جائے, کہ ہمارے جسم کو سایہ, کیونکہ جسم ہمارا کثیف ہے, سایہ لطیف ہے. آپ کے جسم کو سایہ کیونکہ آپ کا جسم بھاری, سایہ لطیف ہے, سافٹ ہے. مگر میرے نبی کے جسم کو سایہ اس لیے نہیں کیونکہ اللہ نے کارخانہ قدرت میں جسم مصطفیٰ سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں, تو پھر سایہ کی کیا مجال کی لطیف ہوتا. بہت سبحان اللہ سے. سبحان اللہ.
اتنے لطیف کہ بدر میں تلوار چلا رہے ہیں اور کوئی شہید قبر میں جائے تو اس کی قبر میں بھی نبی موجود، احد میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، شہدائے احد کی قبر میں بھی موجود۔ ارے اتنے لطیف کہ اس وقت ہزاروں میل دور مصطفیٰ جان رحمت گنبد خضرا کے نیچے اپنی حیات جسمانی کے ساتھ موجود، اور لطافت کا حال یہ ہے کہ بمبئی کے ہر قبرستان میں جس مردے کو لٹایا اس کی قبر میں بھی موجود، قبر میں بھی موجود۔ تو ان سے کہنا کہ جس نبی کو، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، جس نبی کو ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے ہند مہاساگر کی لہریں نہ روک سکی، اس نبی کو ہم سنیوں کے جلسے میں آنے سے کون روکے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، قبر میں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا، چچا نے چھوڑ دیا، بھائی نے چھوڑ دیا، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، انتہا یہ ہے کہ ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، اس ماں نے جس نے کبھی ساتھ نہ چھوڑا، اس ماں نے جو